कुएं की गहराई, अंधेरा, खौफ, तन्हाई। ऊपर से आवाज़ें आती हैं, वही आवाज़ें जो कभी भाइयों की थीं, वो आवाज़ें जो अब दुश्मनों की हो चुकी हैं। उनके हाथों में धब्बे थे, खून नहीं, झूठ था। उनकी आंखों में आंसू थे, सच्चे नहीं, ड्रामा था। वो जेल में भी अपने रब से जुड़े रहे। वो जेल में भी दूसरों के काम आते रहे। उन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताई, उन्होंने कैदियों के दुख बांटे, उन्होंने अल्लाह का जिक्र जारी रखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरवत शाह और आप देख रहे हैं खुदी वेलनेस रमज़ान वेबिनार सीरीज रूहानी फलाह यानी स्पिरिचुअल वेलनेस। पिछली 12 एक साथ में हमने एक मुकम्मल तरबियती फ्रेमवर्क बनाया। आज हम बात करेंगे शायद सबसे मुश्किल मौजू पर, फॉरगिवनेस यानी मुआफ़ी। वो अमल जो दिल के ज़ख्मों को मुंदमिल करता है, वो इंतखाब जो हमें कल तक कैद रखने वाली तलखियों से आज़ाद करता है, वो फ़ैसला जो हमें विक्टिम से विक्टर बना देता है। आज का मौजू है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी का एक और पहलू, फॉरगिवनेस, इमोशनल हीलिंग और दिल को रिजेंटमेंट से आज़ाद करना। कुएं की गहराई, अंधेरा, खौफ, तन्हाई। ऊपर से आवाज़ें आती हैं, वही आवाज़ें जो कभी भाइयों की थीं, वो आवाज़ें जो अब दुश्मनों की हो चुकी हैं। भाइयों ने अपने छोटे भाई को कुएं में फेंका था। उनके हाथों में धब्बे थे, खून नहीं, झूठ था। उनकी आंखों में आंसू थे, सच्चे नहीं, ड्रामा था। उनके दिलों में मोहब्बत थी, यूसुफ के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा। कुएं का मुंह दूर दिखाई दे रहा था। उनके हाथ खाली थे, उनकी टांगें जख्मी थीं, उनका दिल टूटा हुआ था। लेकिन उनकी ज़ुबान पर वही था जो उनके वालिद ने सिखाया था, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा। फिर एक काफिला आया। कुएं से पानी निकालने वाले ने उन्हें देखा। क्या पाया? एक बच्चा, और उसे एक खजाना समझा। काफिले वालों ने उन्हें रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा, फिर उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया, चंद दरहमों के बदले, बहुत कम कीमत में। मिस्र के बाजार में अमीनों का रश था। गुलामों की खरीदो फरोख्त जारी थी कि एक शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। उनके चेहरे पर नूर था, उनकी आंखों में अक्ल थी, उनकी शख्सियत में वक़ार था। उसने उन्हें खरीद लिया, अपने घर ले गया, अपनी बीवी को कहा, इसे इज्जत से रखो, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन वही घर दूसरी आजमाइश बना। अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन्हें फंसाया। उन्होंने इनकार किया तो उन पर इल्ज़ाम लगा। जेल की सलाखें मुक़द्दर हो गईं। जेल में कई साल गुजरे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी मायूसी को दिल में जगह नहीं दी। उन्होंने कभी इंतकाम का मंसूबा नहीं बनाया। वो जेल में भी अपने रब से जुड़े रहे। वो जेल में भी दूसरों के काम आते रहे। उन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताई, उन्होंने कैदियों के दुख बांटे, उन्होंने अल्लाह का जिक्र जारी रखा और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें जेल से निकाला। जेल से निकालकर महल में बिठाया, गुलामी से निकालकर हुक्मरानी दी, पस्ती से बुलंदी अता की, कम से ज़्यादा किया, तन्हा से साहिब इज़्ज़त बनाया। फिर वो दिन आया जब मिस्र में कहत पड़ा। कनान, जहाँ उनका आबाई घर था, वहाँ से लोग अनाज लेने आए। उनमें वही भाई थे जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था। वो नहीं जानते थे कि मिस्र का वज़ीर ख़जाना कौन है। वो नहीं पहचानते थे कि उनके सामने कौन बैठा है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, वो मंज़र आंखों के सामने आया होगा। भाइयों के चेहरे, कुएं का मुंह, रस्सी की गिरा, बाजार की भीड़, जेल की सलाखें। दर्द की एक पूरी ज़िंदगी उनकी आंखों के सामने से गुजर गई होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने मदद की, अनाज दिया, प्यार दिया और उनसे कहा, अपने छोटे भाई बिन्यामीन को लेकर आओ। भाई वापस गए और बिन्यामीन को लेकर आए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपना तारुफ कराया और फिर उन्होंने अपना राज खोला। अब भाई पहचान गए,
ان کے چہرے ڈر سے سفید ہو گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ اب وہ ہمیں کیا سزا دیں گے۔ ہم نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، ہم نے انہیں غلام بنایا، ہم نے والد سے جھوٹ بولا، ہم نے برسوں ان کا حق مارا، اور اب وہ مصر کا حکمران ہے۔ اب وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ سزا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، آج تمہارے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، آج تم سے کوئی حساب نہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا forgiveness from strength، یہ تھی معافی جو کمزوری سے نہیں طاقت سے آتی ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری انسانیت کو سکھایا کہ معافی کیسے دی جاتی ہے۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو انفارگیونیس یعنی معاف نہ کرنا ایک جذباتی قید خانہ ہے۔ جب ہم کسی کے خلاف دل میں ریزنٹمنٹ رکھتے ہیں، جب ہم کسی کی غلطی کو بار بار یاد کرتے ہیں، جب ہم کسی کے ظلم کو دہراتے ہیں، تو ہم خود کو قید کر لیتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ معاف نہ کرنا جسم میں سٹریس ہارمونز بڑھاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھاتا ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی کو بڑھاتا ہے، نیند خراب کرتا ہے، رشتوں کو تباہ کرتا ہے۔ اور معاف کرنا وہ دوا ہے جو یہ سب ٹھیک کر دیتی ہے۔ معاف کرنا دل کو ہلکا کر دیتا ہے، معاف کرنا دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے، معاف کرنا جسم کو شفا دیتا ہے، معاف کرنا روح کو آزاد کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو برسوں کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے ریزنٹمنٹ کی زنجیریں توڑ دیں، انہوں نے وکٹم آئیڈینٹی کو چھوڑ دیا، انہوں نے گروتھ آئیڈینٹی کو اپنا لیا۔ آج کے بچے بہت سی چھوٹی بڑی تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ اسکول میں بلی ہونا، دوست کی دھوکہ دہی، بہن بھائیوں کی چھیڑخانی، اساتذہ کی سختی، والدین کی لاپرواہی، سوشل میڈیا پر تنقید، کوئی ان کی تحقیر کر دے، کوئی ان کی بے عزتی کر دے، کوئی ان کا دل توڑ دے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے زخم ہیں، لیکن یہ زخم اگر مندمل نہ ہوں تو بڑے ہو سکتے ہیں۔ اینگر ایشوز یعنی غصے کے مسائل بن سکتے ہیں، ٹرسٹ ایشوز یعنی اعتماد کے مسائل بن سکتے ہیں، ایموشنل والز یعنی جذباتی دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں، ریلیشن شپ پرابلمز یعنی تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز یعنی ذہنی صحت کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو معافی کا ہنر سکھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ معاف کرنا کمزوری نہیں طاقت ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ معافی دوسروں کے لیے نہیں خود کے لیے ہے، انہیں یقین دلانا ہے کہ معاف کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ والدین کے لیے آج کے سنہری اصول: بچوں کے جذبات کو ویلیڈیٹ کریں، پہلے ان کے دکھ کو تسلیم کریں، ان سے کہیں میں سمجھتی ہوں تمہیں بہت دکھ ہوا، ہاں یہ غلط تھا جو انہوں نے کیا۔ پہلے جذبات کو قبول کریں، پھر معافی سکھائیں۔ ریونج کو گلوریفائی نہ کریں، یہ مت کہیں کہ اچھا کیا تم نے اسے جواب دے دیا، یہ مت کہیں تو بدلہ لو تو تمہاری عزت ہوگی، یہ سکھائیں کہ بدلہ لینے سے دل کو سکون نہیں ملتا۔ ایمپتھی سکھائیں، بچے کو دوسروں کے جوتوں میں چلنا سکھائیں، پوچھیں کیا پتا اس دن وہ خود پریشان ہوگا، کیا پتا اس نے جانے انجانے میں یہ کیا ہوگا، کیا پتا وہ اب شرمندہ ہو۔ اپنی زندگی سے اگزامپل دیں، بچے آپ کو دیکھتے ہیں، اگر آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو وہ یہی سیکھیں گے، اگر آپ ریزنٹمنٹ رکھتے ہیں تو وہ بھی ویسا ہی کریں گے۔ ریکنسیلیشن اور باؤنڈریز میں فرق سکھائیں۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوبارہ وہی رشتہ جوڑ لو، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ساتھ دوبارہ وہی سلوک کرواؤ۔ معاف کرنا دل کا معاملہ ہے اور باؤنڈریز عقل کا۔ بچے کو کہیں تم معاف اس لیے کرتے ہو کیونکہ تم اسٹرانگ ہو، کمزور لوگ معاف نہیں کر سکتے، تمہارا دل بڑا ہے اس لیے تم معاف کر سکتے ہو۔ یہ جملہ بچے کی خود اعتمادی بڑھاتا ہے، یہ جملہ بچے کو بتاتا ہے کہ معافی کمزوری نہیں ہے، یہ جملہ بچے کے لیے دل میں نرمی اور مضبوطی دونوں پیدا کرتا ہے۔ آئیے آج کی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ ریلیز ایکسرسائز، رہائی کی مشق۔
بچے کے ساتھ بیٹھیں، اسے ایک کاغذ اور قلم دیں، اس سے کہیں ایک کام کرو، اس کاغذ پر سب کچھ لکھ دو جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، کسی دوست کی بات، کسی استاد کا رویہ، کسی رشتہ دار کا سلوک، کوئی واقعہ جو تمہیں دکھ دے گیا۔ بچہ لکھے گا، اس کی تحریر میں درد ہوگا، اس کے الفاظ میں آنسو ہوں گے، تم نے اسے اللہ کے سپرد کر دیا، اب تم آزاد ہو۔ یہ ایک علامتی عمل ہے، لیکن یہ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ یہ عمل بچے کو جذباتی رہائی دیتا ہے۔ یہ مشق بچے کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنے درد کو اللہ کے سپرد کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک معافی کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اس کا دروازہ ہر رات کھلتا ہے۔ وہ پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں۔ اور وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے، جیسے میں تمہیں معاف کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی دوسروں کو معاف کرو۔ بچوں کو بتائیں، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ معافی دینے والا دل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی معافی کا سب سے خوبصورت پہلو، انہوں نے بھائیوں کو معاف کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھول گئے۔ انہوں نے بھائیوں کو معاف کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اعمال کو درست مان لیا۔ انہوں نے بھائیوں کو معاف کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوبارہ ان پر بھروسہ کر لیں۔ معافی کا مطلب ہے میں اپنے دل سے تلخی نکال رہا ہوں، میں اپنے جذبات کو آزاد کر رہا ہوں، میں بدلہ لینے کا حق چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ پر چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن ان سب کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوبارہ وہی رشتہ جوڑ لوں، میں دوبارہ وہی اعتماد کر لوں، میں دوبارہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لوں۔ یہ ہے باؤنڈریز کے ساتھ معافی، یہ ہے حکمت کے ساتھ معافی، یہ ہے وہ راستہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھایا۔ معاف کرنے والے بچے بنتے ہیں ایموشنلی فری، جذباتی طور پر آزاد، مینٹلی اسٹرانگ، ذہنی طور پر مضبوط، ہیلدی ایڈلٹس، صحت مند بالغ، گڈ فرینڈز، اچھے دوست، بیٹر پارٹنرز، بہتر شریک حیات۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں ہیلنگ از اے چوائس، شفا ایک انتخاب ہے۔ آپ چن سکتے ہیں کہ اپنے زخموں کو ساتھ لے کر چلتے رہیں یا انہیں اللہ کے سپرد کر دیں اور آزاد ہو جائیں۔ آپ چن سکتے ہیں کہ اپنی تکلیف کو اپنی پہچان بنا لیں یا اپنی طاقت کو۔ آپ چن سکتے ہیں کہ وکٹم بنے رہیں یا وکٹر بن جائیں۔ آپ چن سکتے ہیں کہ ریزنٹمنٹ میں جئیں یا معافی میں۔ آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھا فارگیونیس، معافی جو طاقت سے آتی ہے، کمزوری سے نہیں۔ ایموشنل ہیلنگ، جذباتی شفا جو دل کو مندمل کرتی ہے۔ لیٹنگ گو، چھوڑ دینا جو بوجھ اتار دیتا ہے۔ ایموشنل اسٹرینگتھ، جذباتی مضبوطی جو معافی کے بعد آتی ہے۔ فیتھ بیسڈ ہیلنگ، ایمان پر مبنی شفا جو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو بچوں کو زخمی دلوں سے مضبوط انسان بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ اسباق ہیں جو خاندانوں میں محبت اور سکون بھر دیتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو نسلوں کو تلخیوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ اگر آج کی یہ قسط آپ کے دل کے زخموں کو چھو گئی ہو، اگر آپ نے آج فیصلہ کیا ہو کہ میں اپنے دل سے کسی کے خلاف رکھی ہوئی تلخی نکال دوں گی، اگر آپ نے آج محسوس کیا ہو کہ مجھے بھی کسی کو معاف کرنا ہے، تو اس فیصلے کو اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، اسے بانٹیں، اسے ہر اس شخص تک پہنچائیں جو کسی کے ظلم کا شکار ہوا ہے، ہر اس بچے تک جو کسی دوست کی دھوکہ دہی سے ٹوٹ گیا ہے، ہر اس ماں تک جو اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر پریشان ہے، ہر اس باپ تک جو خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ آپ کا ایک شعر کسی کے دل کی گرہ کھول سکتا ہے، آپ کا ایک پیغام کسی کی رات کو صبح بنا سکتا ہے، آپ کا ایک ویڈیو شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کامنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں، معافی آپ کے لیے آسان ہے یا مشکل؟ آپ کو کس کو معاف کرنا ہے؟ آپ کس کے خلاف دل میں ریزنمنٹ رکھتے ہیں؟ آپ نے کسے معاف کیا اور دل ہلکا ہوا؟ آپ کا ایک جملہ آج کسی اور کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے، آپ کا ایک تجربہ آج کسی اور کی شفا بن سکتا ہے، آپ کا ایک آنسو آج کسی اور کے زخم دھو سکتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے سورۃ الضحیٰ کی، ہیلنگ فرام ایموشنل نیگلیکٹ، ریجیکشن اینڈ لو سیلف ورتھ۔ وہ سورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ وہ سورہ
جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی ناراض نہیں ہوا۔ وہ سورہ جو ہر اس دل کے لیے شفا ہے جو خود کو چھوڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ رمضان کی رحمتیں آپ سب کے شامل حال ہوں۔ اللہ